Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. To all students, welcome by Millat Trade Institute of Pakistan, registered and recognized Sindh Board of Technical Education. जैसा कि आज का प्रोग्राम 14 अगस्त 2023, जैसा कि हम इसको रिवर्स पीछे की तरफ जाएं कि पाकिस्तान हमें कैसे हासिल हुआ है, तो मिस्टर मोहम्मद अली जना साहब इन्होंने अपनी जदोजहद से एक आज़ाद मुल्क हमें बनाकर दिया है। अब हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, हेल्प करें और आसानियाँ पैदा करें। जैसा कि दुनिया की हर शय तख्लीक किए जाने के मकसद की तकमील में मसरूफ़ है। आज का जो सिलेबस है, हम ये टेलरिंग के तारुफ के हवाले से इस 14 अगस्त के मौके पर आम पब्लिक को करवाया जाएगा कि टेलरिंग का तारुफ क्या है, टेलरिंग का मकसद क्या है और टेलरिंग हमें कैसे स्टेप बाय स्टेप मुल्क और इलाके और यानी मुल्क में जो हम ड्रेस पहन रहे हैं, अपने अपने मुल्क में जो लिबास पहन रहे हैं, उसकी अहमियत पर रोशनी डालेंगे कुछ स्टूडेंट्स। जैसा कि ये अबाया है, अबाया पहनने का मकसद क्या है, इन्होंने पैमाइश के हवाले से जो मेरे पास स्टूडेंट्स स्टडी कर रही हैं, जो सीख रही हैं, इन्होंने चार्ट भी बनाया है। मैंने इनको ये 2-3 दिन पहले बताया था कि अपनी अपनी बच्चियाँ रिसर्च के मुताबिक, टेलरिंग एक आर्ट है, अपने अपने रिसर्च के मुताबिक एक एक चार्ट तैयार करें लिबास की अहमियत के हवाले से। आप बेटा इस तरफ हो जाए थोड़ा, तो इनकी कारकर्दगी हम दिखाएंगे। ये बेटा इस तरफ करें की है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनको किसी को 3 महीने हुए हैं, किसी को 2.5 महीने। कितने महीने हुए बेटा आपको? तीसरा स्टार्ट है आपको? हाँ, तीसरा महीना इनको स्टार्ट है। ये इनकी कारकर्दगी आपके सामने है और ये हमारा सिलेबस है। नीचे करें बेटा, ये पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है। टेलरिंग एक आर्ट है। तो हम इस प्रोग्राम का आगाज़ शुरू करने से पहले तिलावत कुरान पाक का आगाज़ करेंगे। तो बच्ची है हमारे मिल्लत टेलरिंग इंस्टीट्यूट की। कौन सा ड्रेस बनाया था बेटा आपने? तो इन्होंने तिलावत कुरान पाक के आगाज़ से इस तकरीब को शुरू करते हैं। तिलावत कीजिए बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, ये तिलावत कुरान पाक हमारे बहुत ही अच्छे अंदाज में। तो अब हम इस तिलावत पर रिसर्च करें कि कुछ मुल्क में इंसान रहते हैं जो हमारे कलाम कुरान पाक को जला रहे हैं। उनको भी मैं हिदायत देता जाऊं इस सबक के मुताबिक कि अल्लाह पाक ने जो कुरान पाक नाजिल किया है वही के ज़रिए किया है। किसी सूरत का नाम है मक्की और किसी सूरत का नाम है मदनी, किसी सूरत का नाम है चूंटियों वाली, किसी का नाम है बैल वाली। क्योंकि अल्लाह पाक ने वमा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजालिन नूही इलैहिम मिन अहलिल क़ुरा, यानी तुमसे पहले की रहने वाली बस्तियों के मर्दों पर वही करते थे। वही क्या है? 30 पारे एकदम नहीं आए। तो हमारे मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक ने फरिश्ते के ज़रिए वही नाजिल की, स्टेप बाय स्टेप। वो आखिर में हज़रत उस्मान ने अलैहिस्सलाम ने किताबी सूरत में कुरान पाक को जमा किया और दो सहाबा को गवाही के साथ कि 2 सहाबा आते जाएं और ये वही कहाँ उतरी थी। पहले वही उतरती थी, कोई चमड़े पे लिख लेता था, कोई दरख्तों के पत्ते पे लिख लेते थे। इसी तरह कुरान पाक जमा होता गया। तो इस मौके पर मैं उन इंसानों को हिदायत देना चाहता हूँ कि कुरान पाक जलाने से बेहतर है इसकी स्टडी करें। ये कुरान पाक में दुनिया का पूरा इलाज है। जो भी हम दुनिया में काम कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने स्टेप बाय स्टेप एक एक वही मक्की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे, मक्की सूरत बन गई, मदीना में थे तो मदनी बन गई।
تو سٹیپ بائی سٹیپ جو بھی معاملات ہوتے رہے تو اللہ پاک قرآن کے ذریعے افضل بشر یعنی بہترین انسان جو کہ آج تک بھی ہم جو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب ہم اس کا کلمہ نہیں پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ ہمیں پاکستان ملا ہے تو اس کا پاکستان کا مطلب کیا ہے اسٹوڈنٹس؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ یہ ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، اس پہ ہم ریسرچ کرتے جائیں، اسٹڈی کرتے جائیں تو بہت لمبی بات ہے. میں ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں جو قرآن پاک جلا رہے ہیں اس کی اسٹڈی کریں تو ان کا دل نور اور روشن ہوتا جائے گا. تو آج کا سبق جو ہے ہمارا یہ آپ کے بہترین مستقبل کی نشوونما کے لیے کامیاب حکمت عملی جو ہے ٹیلرنگ کے تعارف سے ہماری ملت ٹیلرنگ انسٹیٹیوٹ کی اسٹوڈنٹس ہیں وہ آپ کو اسٹڈی کر کے بتاتی جائیں گی. میں ان کی وضاحت کرتا جاؤں گا تاکہ دنیا میں جو بھی لوگ رہتے ہیں تاکہ ٹیلرنگ کے تعارف سے واقف ہو جائیں. ٹیلرنگ کا تعارف. انسان جب سے اس زمین میں آیا ہے اپنی مذہبی اخلاقی یا معاشرتی اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے بدن کو ڈھانپنے کے مختلف طریقے اپناتا آیا ہے اور اس دور میں بھی اسے ضرورت کے پیش نظر رکھتے ہوئے سلے ہوئے کپڑوں کو استعمال کر رہا ہے. انسان جو کپڑے استعمال کر رہا ہے ان کو کاٹ کر سلائی کرنے کے فن کو ٹیلرنگ کہتے ہیں. بس بریک ایک منٹ. اب اس بچی نے جو اسٹڈی کی ہے کہ انسان جب سے زمین پر آیا ہے تو اپنی مذہبی اور اخلاقی یا اقدامات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بدن کو یعنی جسم کو مختلف طریقوں سے اپنایا ہے. کیونکہ ہمارا جو جسم ہے پہلے دور میں پچھلے جب قومیں تھیں تو اس وقت ہمیں لباس کس طرح کا ملتا تھا وہ آگے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس کی رہنمائی کی جائے گی. تو وقت کم ہے لہٰذا اس بچی کو ٹیلرنگ آرٹ سے تہذیب و تمدن کا کافی حد تک اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ٹیلرنگ سے مختلف ادوار کے انسانوں کی سوچ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. فن ٹیلرنگ کے بدلتے ہوئے رجحان سے انسان کی ارتقائی مناظر کو پرکھنے میں مدد ملتی ہے. تعریف. کپڑے کو حسب ضرورت سائز میں کاٹ کر خاص ترتیب سے بذریعہ دھاگا سلائی کر کے زیب تن کرنے کے قابل بنانے کو ٹیلرنگ کہتے ہیں. ٹیلرنگ کی تعریف. انسان اشرف المخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ باشعور تخلیق ہے. یہی شعور جس نے انسان کو تن ڈھانپنے پر اکسایا. تن ڈھانپنے کی ضرورت کو پہلے انسان نے پتوں سے پورا کیا. قدیم زمانے کے انسان بڑے سائز کے پتوں سے اپنے جسم کے مخصوص حصوں کو ڈھانپتے تھے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انسان نے پتوں کی جگہ درختوں کی چھال کا استعمال کرنا شروع کیا. اس کی ضرورت اسی لیے پیش نظر آئی کیونکہ درختوں کی چھال کی نسبت زیادہ مضبوط ہوتی ہے. موسم سرما نے انسان کو جانوروں کی کھال کا لباس پہننے پر مجبور کیا. جانوروں کی کھال گرم ہونے کی وجہ سے نہ صرف سردی سے بچاتی تھی بلکہ اپنے مختلف قدرتی رنگوں اور ڈیزائنوں کی وجہ سے اپنے خوبصورت لگتی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان نے کھیتی باڑی کرنے کے مختلف طریقے سیکھ لیے تو اس نے طرح طرح کی فصلیں اگانا شروع کی. ان فصلوں میں ریشوں والی فصلیں بھی تھیں. ان ریشوں کو خاص انداز میں باہم فیوزت کر کے وہ ابتدائی اقسام کے پارچہ جات بنانے لگا. ریشم کو باہم جوڑ کر بنائے جانے والے یہ پارچہ جات دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتے تھے. ان کی خوبی یہ تھی کہ پتوں اور درختوں کی چھال کی نسبت زیادہ مضبوط اور دیرپا ہوتے تھے. انسان ان پارچہ جات کو اپنے جسم پر لپیٹ کر گرا لگاتے تھے. یہ دور ٹیلرنگ اور اسٹچنگ کے ابتدائی دور کہلاتا ہے. جیسے انسان آبادی بڑھتی گئی اس کی ضرورت بھی بڑھتی گئی. عمر جنس اور معمولات زندگی کے حساب سے لباس میں فرق آتا گیا. پارچہ جات کے عمل کو تیز کرنے کے لیے مختلف قسم کے آلات کا سہارا لیا گیا. یہ آلات لکڑی، لوہے اور پتھر جیسے دھاتوں پر مشتمل ہوتے تھے. ان آلات کی وجہ سے پارچہ جات بنانے میں آسانی پیدا ہوئی اور وقت کی بچت بھی ہونے لگی. اس طرح بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ پیداواری وسائل بھی بڑھنے لگے. قدیم دور کے انسان نے ان پارچہ جات کو جوڑنے کے لیے سوئی کی جگہ کانٹوں کا استعمال کیا جبکہ دھاگے کی جگہ درختوں اور فصلوں کے ریشوں کا استعمال کیا. سردیوں کے لیے مضبوط اور پائیدار لباس بنانے کے لیے کھال کو بطور کپڑا اور انتڑیوں سکھا کر بطور دھاگا استعمال کیا جاتا تھا. کھال سے تیار کیے جانے والے لباس اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ کئی مہینے مسلسل پہنے جا سکتے تھے. آہستہ آہستہ جب انسان آبادی بڑھتی گئی تو قبائل وجود میں آئے. قبائل میں بٹنے کی وجہ سے ان میں جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایسے حالات میں انسان نے خود کو عام لباس میں غیر محفوظ پایا. جنگ و جدل میں دشمن کے وار سے بچنے کے لیے اس نے مضبوط لباس بنانے کے بارے میں سوچا. سوچ بچار کے بعد انسان نے یہ لباس لوہے سے تیار کیا جیسے وہ جنگ کے دوران استعمال کرتا تھا. زمانہ ترقی کرتا رہا. ایک دور ایسا آیا جس نے انسان کو وقت کی افادیت کا احساس دلایا.
ہاتھوں سے کام کرنے میں وقت کا بہت زیادہ ہوتا تھا. انسان نے سوچا کیوں نہ ایسے آلات بنائے جائیں جس سے کم وقت میں زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے. لہٰذا دھاگا بنانے کے لیے پرچہ بنایا گیا اور کپڑا بنانے کے لیے ہاتھ چلنے والی کھٹی بنائی گئی. مگر انسان کی روح میں قرار کہاں جب پن چکی کی وجہ سے بجلی کا آغاز ہوا تو انسان نے طرح طرح کی ایسی مشینیں ایجاد کی جو بجلی سے چلتی تھی. ابتدائی مشین پروٹوٹائپ تھی جس کی پیداوار صلاحیت عموماً نوعیت کی تھی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیداوار صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. انسان نے اپنے دماغ اور ہاتھ کے کمال فن کو بروئے کار لاتے ہوئے طرح طرح کی مشینیں بنا ڈالی. آج کے ایجادات نے اسٹچنگ کے کام کرنے کو نہ صرف سہل اور دید زیب بلکہ ٹائم لیس بھی بنا دیا ہے. انسان بہت زیادہ محنتی ہونے کے ساتھ ساتھ آرام طلب بھی واقع ہوا ہے. اس نے کام کو ہمیشہ آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی ہے. آج کے انسان نے نہ صرف کام کو آسان بنا دیا بلکہ اس میں جدت بھی پیدا کی ہے. کمپیوٹر بھی اسی کوشش کی ایک کڑی ہے. کمپیوٹر ایک ایسی ایجاد ہے جس نے باقی تمام شعبوں کی طرح اسٹچنگ اور ٹیلرنگ کے فن کو بھی چاند لگا دیے. دنیا کے مختلف ممالک میں سلائی، اسٹچنگ، کڑھائی اور ایمبرائڈری کی کمپیوٹرائز یونٹ کام کر رہے ہیں جو لباس کی بین الاقوامی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. یہ آپ نے اس میں بھی ٹیلرنگ کے حوالے سے جیسا کہ پچھلی قومیں لباس کو کیسے پہنتی تھیں، پتوں کے ذریعے، جانوروں کے کھال کے ذریعے. جب جنگ کا موقع آیا تو لوہے کا لباس بھی بنتا گیا. تو پچھلے دنوں میں پنجاب گیا تھا تو بہت ہی کارنامہ دیکھا کہ پرندوں کا، کہ اللہ پاک نے انسان سے جو زیادہ عقل مند پرندے ہیں ہم اس پہ نظر ثانی فرمائیں. جو انسان ہے کہ ایک پرندہ جو ہے ایک ہی ورائٹی کا دھاگا اس نے اٹھایا ہے. یہ دیکھیے اس کے اندر اپنا انٹری راستہ اور ادھر اپنے بچوں کے لیے جگہ بھی بنائی ہے. تو دوسری بات ریسرچ میں نے یہ کی تھی کہ ندی کے کنارے پر بہت سارے درخت تھے. اس درخت کے اوپر میں نے یہ غور کیا کہ اس طرح کے بہت سارے ان کے گھونسلے لٹکے ہوئے تھے. تو میں نے اس بات پہ ریسرچ کیا کہ بھئی بہت سارے اور بھی درخت بہت ہیں پر ایک درخت پہ بہت سارے 25-30 گھونسلے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی ایک سوسائٹی، ایک ٹاؤن، ایک اپنا محلہ تیار کر رکھا ہے. پرندوں نے بھی یہ صبح سویرے سے شام کے اندھیرے تک اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. انسان سے بھی زیادہ ہنر ہے پرندوں کے پاس. یہ اس سے ہمیں سبق حاصل ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے ذریعے سکھایا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، آج تک وہی سلسلہ جاری ہے قرآن کی مدد سے. تو دوبارہ ایک دفعہ میں کہنا چاہ رہا ہوں ان انسانوں کو کہ اس قرآن پاک سے رہنمائی حاصل کریں اور اس قرآن پاک کو جلانے سے بہتر ہے اس کی اسٹڈی اور اس سے نور حاصل کریں. تو آج 2023 کا جو پروگرام تھا، نیکسٹ دوسرا جو گروپ ہوگا اس کا بھی شو کیا جائے گا. یہ پہلا گروپ ہے، اس کی کارکردگی اور نمائش آپ کو دکھائی گئی ہے.